बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की तारीख़ जो है उस हवाले से हम ये बात कर रहे हैं कि माजी में ये ताल्लुकात पाकिस्तान ईरान के किस किस्म के रहे। इससे कबल हमने ये ज़िक्र किया जिस तरह सोवियत आ चुके थे अफ़गानिस्तान में और उनके आने पर जो रोल था ईरानियों का और पाकिस्तानियों का, उस तक की तारीख़ हमने डिस्कस की। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे कि इस में हुआ क्या और उसके बाद पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात कैसे रहे। सोवियट्स जो कि रशिया एक अब अलहदा मुल्क बन चुका है, लेकिन उस वक्त जो ये इत्तेहाद था, इस इत्तेहाद ने धावा बोल दिया, हमला कर दिया अफ़गानिस्तान पे, और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने उनको इसलिए सपोर्ट किया ताकि वहाँ से रूसी निकल सकें। पाकिस्तान को ये डर था, खौफ था कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर काबिज़ हो जाएंगे तो यकीनन ये पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करने का इरादा रखेंगे, प्लान रखेंगे, वो चाहे बज़रिया बलूचिस्तान करें या किसी और जगह से करें। बहरहाल पाकिस्तान में इनके आने का डर ज़रूर था। इसके साथ साथ रशिया का एलाय था ईरान, और ईरान इस चीज़ से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं था। अलबत्ता उसने इसके ऑपोजिट काम किया और उसने वहाँ पर जो उज़्बेक, ताजिक धड़ेबंदियाँ थी जो नॉर्दर्न अलायंस का हिस्सा थे, उनको सपोर्ट उसने इनडायरेक्टली करना शुरू कर दिया। सो दोनों ममालिक प्रॉक्सीज़ के अंदर पड़ गए अफ़गानिस्तान के अंदर रशियन प्रेजेंस की वजह से, और मामला जो है वो खटाई का शिकार दोनों मुल्कों के दरमियान हो गए। 9 साल तक गालिबन ये जंग जारी रही, और इस जंग के इख्तिताम तक पाकिस्तानी पलड़ा जो तालिबान वाला पलड़ा था वो ख़ासा भारी हो चुका था। रशिया या सोवियत की कह लीजिए, ये वो फोर्स थी जिसको दुनिया के अंदर उस वक्त की ख़तरनाक तरीन फोर्स कहा जाता था, जिसने वर्ल्ड वॉर तक के अंदर टफ़ टाइम दिया अपने ओपोनेंट्स को, और ये वही थी जिसके पास जदीद हथियार था, असला था, टेक्नोलॉजी थी, जंगजू थे। लेकिन पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के इत्तेहादियों तालिबान ने मिलकर इनको बहुत मारा, और इतना मारा, इनका इतना फाइनेंशियल नुकसान हुआ कि इनको यहाँ से जाना पड़ा। पैसे भी की भी कमी हो गई, मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक्स थी वो भी खासी ख़राब हो गई। सोवियत टूट गया, रशिया बन गया, उसके अंदर से मुख्तलिफ जो है वो स्टेट्स अलग-अलग मुल्क बन गई। बहरहाल मामला खटाई का शिकार हो गया। पाकिस्तान में इसी असना में जनरल ज़िया-उल हक़ की हुकूमत होती है, और जनरल ज़िया-उल हक़ की हुकूमत, जैसा कि इससे कबल पिछली जो वीडियो थी, सीरीज़ की एपिसोड जो थी, उसके अंदर हमने ज़िक्र किया कि किस तरह वो शिया कम्यूनिटी, शिया माइनॉरिटी के गिरद घेरा जनरल ज़िया और उनकी पॉलिसीज़ तंग करती चली आ रही होती हैं, और मुल्क के अंदर जो है वो फ़िरका वारियत काफ़ी ज़्यादा परवान चढ़ रही होती है। इसी असना में साल 1988 आ जाता है, और साल 1988 में दोस्तों एक ऐसा ख़तरनाक, खौफनाक, हौलनाक कह लीजिए वाक़या होता है कि उसकी ख़बर पूरी दुनिया के अंदर जाती है, और ईरान से भी बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आता है पाकिस्तान को। होता कुछ यूँ है कि 1988 में, चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़िरका वारियत हवा आ रही होती है, तो उसी के चक्कर में चूँकि शिया मेजॉरिटी के अंदर थे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जब खाली इसको गिलगित कहा जाता था, तो गिलगित के अंदर मेजॉरिटी के अंदर थे, वहाँ पर एक वाक़या हो जाता है, और वाक़या ज़ाहिर एक बहाना बनता है, उसकी वजह से, उसकी बिना पर वहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं, करेक्ट या एग्जैक्ट अदाद शुमार तो मुश्किल है हासिल करना, क्योंकि पुरानी भी चीज़ थी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत तारीख़ इसकी मसख़ भी की गई। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 500 से 1000 के करीब शिया कम्यूनिटी के गिलगित के लोग मारे जाते हैं, उनका कत्लेआम किया जाता है, और बहुत सारी उनकी ख़वातीन हैं जिनमें उनकी इस्मत दरी भी की जाती है। बच्चों को मार दिया जाता है, बुज़ुर्गों को मार दिया जाता है, और एक पूरा जो है वहाँ पर धावा बोला जाता है, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारा जो है वो ये सारा अमल किया जाता है। होता कुछ यूँ है कि ईद का जो है वो चाँद निकलना होता है, उस चाँद को देखे जाने के हवाले से और रोज़ा रखे जाने के हवाले से अहले तशी और अहले सुन्नत की आपस में कुछ क्लैश आ जाता है, जिसमें एक कम्युनिटी का ये ख्याल था कि अभी एक रोज़ा बाकी है, जबकि दूसरे ने ईद करने का प्लान किया, और उसका प्लान जो है वो उनकी अपनी तालीमात या उनके अपने अकायद के मुताबिक था। जब यूँ हो जाता है तो फिर वहाँ पर एक हमला हो जाता है, और शिया कम्यूनिटी पर वहाँ पर हमला कर दिया जाता है, और इस हमले के अंदर ख्याल ये किया जाता है, जो शिया कम्यूनिटी का कहना था कि इस सब के पीछे जनरल ज़िया-उल हक़ और उनकी पॉलिसीज़ हैं, और जनरल ज़िया-उल हक़ ने वहाँ पर जो उस वक्त की तैनात फ़ौज या उसके कमांडर थे, उनको हुक्म दिया था कि आप इस सारे अटैक के अंदर ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प आउट करें,
چونکہ شیعہ کمیونٹی کا یہ ایلیگیشن تھا، اور اس کے اندر بہت سارے ان کے ایلیگیشنز میں ایک ایلیگیشن یہ بھی تھا کہ بہت سارے افغانستان سے بھی دھڑے آئے تھے، انسرجنٹس آئے تھے اس واقعے کے اندر، جنہوں نے آ کے، جو طالبان تھے، جنہوں نے آ کے شیعہ کمیونٹی کے اوپر حملہ کیا تھا، اور بہت ساری چیزوں کا انہوں نے ایران کا بیسکلی انہوں نے بدلہ دیا تھا بلتستان کے گلگت کے شیعہ کمیونٹی سے۔ جنرل ضیاء الحق تاریخ اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں لکھتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو اس وقت کے جو کمانڈر تھے وہاں کے، اس خطے کے، اس ریجن کے، اس پروونس کے، انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، انہوں نے ریئیکٹ کیا، انہوں نے کچھ آرڈرز ماننے سے انکار بھی کیا، بٹ فوج ظاہر کھل کر تو سامنے نہیں آئی، لیکن کافی حد تک جنرل ضیاء کی ایما کے اوپر آرگنائز اس سارے کرائم کے پیچھے فوج نے خاموشی رکھی، یا انہوں نے اس کو ہونے دیا اپنی آنکھوں کے سامنے، اگر وہ چاہتے انٹروین کر کے چلے روک ہی لیتے۔ یہ الزام لگایا گیا شیعہ کمیونٹی کی جانب سے، اور بہت اسٹرانگلی لگایا گیا۔ اس سارے واقع ہو جانے کے بعد یہ اس حد تک خبر دنیا کے اندر گئی، اس حد تک اسٹرانگ طریقے سے دنیا کے اندر اس کی خبریں پہنچیں اور لگیں کہ ایران کے اندر سے بڑا زبردست قسم کا ریاکشن آیا۔ آیت اللہ روح اللہ، جن کو امام خمینی بھی کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے ایک سخت بیان، ایک سخت رد عمل سامنے آیا، اور اس میں انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ نے یہاں پر شیعہ کمیونٹی کے ساتھ کیا، ہم اس کی نفی کرتے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اگر یہ یوں ہی چلتا رہا تو یہ نہ ہو کہ جس قسم کا ہم انقلاب یہاں پر لے کے آئے شاہ آف ایران کے خلاف، اور جو کچھ اس کے ساتھ یا اس کے انسیسٹرز کے ساتھ ہوا، وہی ہم آپ کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ نے یہاں پر قتل عام کیا ہے، کئی 100 افراد کو آپ نے لقمہ اجل بنا دیا ہے۔ خیر، یہ معاملہ تھا گلگت بلتستان کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے بھی شہروں کے اندر، پنجاب کے کچھ شہروں کے اندر اس قسم کے فرقہ وارانہ فسادات جو ہے وہ کافی زیادہ پروان چڑھتے دکھائی دے رہے تھے، اور ان شارٹ شیعہ کمیونٹی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ چونکہ شیعہ کمیونٹی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا تو اس کو ایران بہت زیادہ مائنڈ کر رہا تھا۔ ایران چونکہ شیعہ میجورٹی ملک ہے، وہاں پہ سپریم لیڈر امام خمینی صاحب موجود تھے، جہاں جہاں دنیا کے اندر شیعہ تھے ان کا خیال تھا کہ وہ سب ایک ہیں، اور سپریم لیڈر ان کے امام خمینی صاحب ہیں۔ امام خمینی صاحب نے، چونکہ ان کا ہولڈ اور انفلوئنس ان کا ملک جو ایران تھا اس کے اوپر بہت زیادہ تھا، وہ سپریم لیڈر تھے، ان کے آگے نہ صدر تھا، نہ پرائم منسٹر تھا، نہ آرمی چیف تھا، کوئی بھی ان کے آگے نہیں بول سکتا تھا، ان کا حکم آخری ہوتا تھا۔ اور ان کے حکم کے بعد پاکستان اور ایران کے جب یہ بیان آیا تو تعلقات خاصے خراب ہو گئے، اور وہ تعلقات خرابی کی وجہ یہ تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ شیعہ کمیونٹی کا جینوسائیڈ ایک پلانڈ جینوسائیڈ ہے جو کیا جا رہا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، جنرل ضیاء الحق جہاز کا جو حادثہ ہوتا ہے، طیارے حادثے میں مارے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور فوجی بھی اس حادثے میں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی اس حادثے میں مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد معاملات ایران پاکستان کے آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ عرصہ خاموشی رہتی ہے، دونوں جانب سے کسی قسم کی کوئی خاطر خواہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی۔ کچھ واقعات چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن خاطر خواہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، بیانات ایک دوسرے کے حوالے سے تھوڑے بہت ہم نے دیکھے کہ آئے۔ خیر، معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، اور ایک کلیئر ڈیوائیڈ، ایک کلیئر رفٹ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں آ چکی ہوتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق کو سعودی کیمپ، عربی کیمپ کا حصہ، یعنی پاکستان کو سعودی کیمپ اور عربی کیمپ کا حصہ تصور کیا جاتا ہے کھل کر، اور سعودی کیمپ سے مراد یہ ہے کہ امریکن کیمپ۔ سو پاکستان سعودی کم امریکن کیمپ کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، اور اسی اثناء کے اندر امریکہ کے تعلقات ایران سے خاصے خراب ہو چکے ہیں۔ خیر، خراب وہ تعلقات رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اور ایران یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے انسیسٹرز، ہمارے جو بڑے تھے، انہوں نے تعلقات کئی دہائیوں تک اچھے رکھے، اور ہم دونوں کو بھی آپس میں تعلقات کچھ حد تک بہتر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں ملکوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، کچھ مل کے اس خطے کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ ایران، انڈیا اور پاکستان، جس کو IPI بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے گیس پائپ لائن کے منصوبے پر کام کرنے کا آغاز کیا، اور اس کے حوالے سے 1994-95 کے اندر مختلف راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے، میٹنگز ہوئی، اور طے کیا گیا کہ ایران سے بذریعہ بھارت پاکستان جو ہے وہ گیس پائپ لائن پہنچے گی، اور اس سے بھارت سمیت پاکستان جو ہے اس گیس سے مستفید ہوگا، خطہ گرو کرے گا، ایرانین گیس بائی کی جائے گی۔ دونوں ملک اپنے اپنے ممالک کے اندر انفراسٹرکچر یعنی گیس پائپ لائن کو بچھائیں گے، اور اس حوالے سے ہائرنگز کریں گے، ٹیمز رکھیں گے، ریکروٹمنٹ ہوگی، مینجمنٹ ہوگی، لوگوں کو کام بھی ملے گا، خطہ گرو بھی کرے گا، اور بڑا اچھا پلان اس وقت یہ تصور کیا جا رہا تھا۔ امریکہ چونکہ ایران پہ سینکشنز لگا چکا تھا، بھارت پہ اچھا خاصا ہولڈ رکھتا تھا، پاکستان پہ بذریعہ سعودی عرب بھی کنٹرول رکھتا تھا، اس کو بالآخر انٹروین کرنا پڑا، اور اس نے سب سے پہلے جو اپنا سب سے قریبی تھا یعنی بھارت، اس کو اس سے نکال دیا۔ بھارت نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور اس نے مختلف وجوہات بتائیں اور مختلف ریزننگ دے کے وہ یہاں سے سائڈ پہ ہو گیا۔ پاکستان نے اور ایران نے سوچا کہ ہم اس گیس پائپ لائن منصوبے کو آگے لے کر چڑھیں گے اور آگے لے کر بڑھیں گے۔ پاکستان کے حصے تقریباً لگ بھگ 1100 کلومیٹر کا ایریا تھا،
اور ایران کے حصے میں لگ بھگ 900 کلومیٹر کا ایریا تھا جس میں اس کو گیس پائپ لائن بچھانا تھی۔ دونوں میں معاہدہ ہوتا ہے، تاریخ طے کی جاتی ہے اور سٹیپ وائز پلان بنا لیا جاتا ہے اور اس کی انوگریشن ایئر کے حوالے سے بھی فائنلائز کر لی جاتی ہیں چیزیں۔ سو تمام ڈیل طے ہو جاتی ہیں، ملین اینڈ بلینز آف ڈالر کی یہ ڈیل ہوتی ہے، اس میں میگا انویسٹمنٹ، میگا اسٹرکچر اور میگا پلاننگ کے ساتھ یہ ڈیل کی جاتی ہے اور پاکستان اور ایران کے درمیان یہ ڈیل ہو جاتی ہے اور اس ڈیل ہو جانے کی خبریں پوری دنیا کے اندر جاتی ہیں اور پاکستان اور ایران اور دونوں حلقوں سے، بلکہ جو سین وائسز تھیں وہ اس کو بہت اچھی ڈیل قرار دیتی ہیں دونوں ممالک کے لیے اور خصوصاً اس خطے کے لیے اور لوگوں کے لیے۔ بہرحال یہ ڈیل ہو جاتی ہے اور اس ڈیل کے ہو جانے کے بعد پاکستان پر ایک پریشر آتا ہے اور وہ پریشر سعودی کیمپ کی طرف سے آتا ہے کہ جی آپ ایرانیوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اچھے تعلقات بنا رہے ہیں، جبکہ امریکہ بھی اس چیز کو مائنڈ کرتا ہے اور وہ اس پہ کوئی خاص پاکستان کو پسند نہیں کرتا، اس کے اس عمل کو اور اس کی کوئی پذیرائی نہیں کرتا اور اس کو نفی کرتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان کام شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے ایران سے گیس پائپ لائن بننی شروع ہو جاتی ہے، پاکستان میں بھی کافی حد تک اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر ایونچولی پاکستان اس سے بیک آؤٹ کر جاتا ہے اور پاکستان اس میں مختلف لیت و لال سے کام لیتا ہے۔ ایونچولی ایران کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے جب ڈیڈ لائنز مس ہونے لگ جاتی ہیں، پاکستان کو ڈکلیئرڈ اس سے اس وقت نہیں نکلتا لیکن ان ڈکلیئرڈ اس سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کے جو اسائن ٹاسک تھے، جو معاہدے تھے، اس کے اوپر پاکستان کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ معاملات خاصے کھٹائی کا شکار ایک مرتبہ پھر ہو جاتے ہیں۔ ایران جو کہ آلریڈی ایک اکنامک سینکشن سے گزرا تھا، امریکی پابندیاں اور صحبتیں جھیل رہا تھا اور اس نے اس میں کئی ملین اینڈ بلینز آف ڈالر لگا چکا تھا اور ظاہر ہے ایک ملک کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، ایک زبان آپ نے کی تھی اور اس کے بعد اگر آپ دوسرا ملک اس سے پھر جائے تو یقیناً آپ کو مایوسی بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے اور آپ اس سے ہر قسم کا اپنا ہر جانا پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی ایران نے کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ کے اندر لے گیا پاکستان کو اور وہاں پر لے جا کر اس نے ہر جانا کیا پاکستان کے اوپر کہ اس نے اس معاہدے کو توڑا، اس کی پاسداری نہیں کی۔ پاکستان خیر اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی ملینز آف ڈالر روزانہ کے جرمانے بھی بھرتا رہا، عدالتوں کی فیسیں، وکیلوں کی فیسیں بھی بھرتا رہا اور کیس بھی چلتا رہا اور پاکستان نے ہزیمت بھی یقیناً اس میں اٹھائی جب پاکستان نے اس سے بیک آؤٹ کیا اور بیک آؤٹ کرنے میں پرائمریلی امریکہ کا رول تھا۔ پاکستان مجبور تھا، سعودی عرب اس کے سامنے تھا، وہ سعودی کیمپ کا حصہ تھا اور اس ساری ڈیل کو یہیں پہ خراب ہونا پڑا اور رکنا پڑا اور بہت سارا نقصان ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جہاں پہ ایران کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ ایرانی کیمپ لاکھ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کرے لیکن پاکستان ایونچولی سعودی کیمپ کا حصہ بن جاتا ہے، امریکی کیمپ کا حصہ بن جاتا ہے اور ہمیں بالآخر جو ہے وہ یوں ہی دغا دے جاتا ہے۔ یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی تھی ایرانین کیمپس کے اندر سے، یعنی ایرانین تھنک ٹینکس کے اندر سے۔ یہ وہ موقع تھا، یہ وہ سٹیج تھی جب ایران پاکستان سے بہت زیادہ بدظن ہو گیا اور اس نے طے کیا کہ اب وہ بھارتی کیمپ کا کھل کھلا کے حصہ بنے گا اور اس حد تک اس نے کچھ خطرناک پلانز کیے جس نے پاکستان کو کافی حد تک ڈیمیج بھی کیا۔ آنے والی ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔